माइंड क्यूर क्लिनिक में खुश आमदीद। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इंसान होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, कि सुबह उठते हैं, एक आम इंसान का हुलिया अपनाते हैं और फिर पूरा दिन बस इस कोशिश में रहते हैं कि किसी पर चीख ना पड़े जो आपके सुकून के लम्हात में बोल पड़ता है। आप बस खामोशी से जिंदगी गुजारते हैं, बोलने से ज्यादा मुशाहिदा करते हैं और लोगों के मिजाज, उनके छुपे इरादे, कमरे का जज्बाती दर्जा हरारत, ये सब कुछ ऐसे महसूस करते हैं जैसे जैसे ये आपकी फितरत का हिस्सा हो। बिल्कुल। और फिर आप सोचते हैं कि मैं मुख्तलिफ क्यों हूँ? हाँ, ना बेहतर ना खराब, बस मुख्तलिफ। अगर ये एहसास जाना पहचाना है तो आज हम एक ऐसी ही शख्सियत INFJ और भेड़ियों के दरमियान एक गैर मामूली और काफ़ी दिलचस्प मुवाज़ने का गहराई से जायज़ा लेंगे। बिल्कुल। तो क्या ये सिर्फ एक अलामती बात होगी? जी, ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। ये गुफ्तगू नफ्सियात और जानवरों के रवैये के दरमियान एक अलामती ताल्लुक पर है। इसका मकसद किसी को जानवर कहना नहीं, बल्कि इस तशबीहा को इस्तेमाल करके इंसानी शख्सियत के कुछ पेचीदा पहलुओं को समझना है। सही। और जब हम INFJ की बात करते हैं तो हम एक ऐसे नफ्सियाती प्रोफाइल की बात कर रहे हैं जो इंट्रोवर्जन, इंट्यूशन, फीलिंग और जजिंग पर मबनी है। लेकिन इन लेबल्स से ज़्यादा अहम वो तरीका है जिससे ये लोग दुनिया को प्रोसेस करते हैं। कैसे? गहरे वजदान और इंसानी जज्बात की एक बहुत ही पेचीदा समझ के जरिए। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुवाजना कुछ लोगों के लिए इतना मानेखेज क्यों है। जबरदस्त। तो आइए इस दिलचस्प मौजू की गहराई में उतरते हैं। पहला और सबसे अहम नुक्ता खुद एहसारी और मसाइल का हल है। कहा जाता है कि INFJ शख्सियत के लोग अपने मसाइल खुद हल करते हैं। ये इसलिए नहीं कि वो लोगों से नफरत करते हैं या कुछ और, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसलिए कि जब भी उन्होंने माजी में मदद मांगने की कोशिश की तो तजर्बा अक्सर बेकार ही साबित हुआ। जी, और इस रवैये की जड़ें सिर्फ बुरे तजुर्बात में नहीं है, बल्कि उनके सोचने के अंदाज में है। अच्छा। उसकी एक बेहतरीन मिसाल एक साइंसी तजुर्बे से मिलती है। जब भेड़िए के बच्चों और कुत्ते के बच्चों को एक ही जैसे हालात में पाला गया और फिर उन्हें एक बंद डब्बा खोलने का मसला दिया गया, तो कुत्तों ने फौरन मदद के लिए इंसानों की तरफ देखा। अच्छा, जो कि मुतवक्के है। बिल्कुल। जबकि भेड़िए के बच्चे एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके, वो खुद ही कोशिश करते रहे। ये आजादाना तौर पर मसला हल करने की एक फितरी जिबलियत को जाहिर करता है। लेकिन क्या इस शदीद खुद इन्हिसारी का कोई मनफी पहलू भी है? मेरा मतलब है, अगर कोई शख्स हमेशा सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करे तो क्या वो खुद को अलग थलग नहीं कर लेता? बहुत अहम नुक्ता है। क्या ये रवैया एक ताकत होने के साथ साथ एक बोझ भी नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है, और यही उनका अंदरूनी तजाद है। देखें, ये रवैया उनकी दो बुनियादी खुसूसियात से जन्म लेता है। एक तरफ उनका गहरा विजदान और दूसरी तरफ उनकी दाखिली मंतक। सही। वो लाशोरी तौर पर मालूमात के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा नक्शा बनाते हैं। तो जब वो मदद मांगते हैं तो अक्सर उन्हें सतही मशवरे मिलते हैं जो उनके बनाए हुए पेचीदा नक्शे से मेल नहीं खाते। वही बात है। इसलिए उन्हें लगता है कि दूसरों को समझाना वक्त का जिया है। लेकिन इसका बोझ ये कि वो सारा जज्बाती और जहनी दबाव खुद बर्दाश्त करते हैं। लोग उनकी इस खूबी की तारीफ करते हैं, उन्हें मजबूत और काबिले भरोसा कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि दबाव के तहत पत्थर भी टूट जाते हैं। वो सिर्फ खामोशी से टूटते हैं। और इसी खामोशी से टूटने का ताल्लुक हमारे दूसरे नुक्ते से है, ताल्लुक बनाना और फिर अचानक तन्हाई का सफर इख्तियार कर लेना। ये एक अजीब तजाद है ना? जी, बहुत अजीब। वो किसी भी ग्रुप का जज्बाती मरकज बन जाते हैं, लोगों की गहराई से सुनते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और ऐसी बातें याद रखते हैं जो वो खुद भूल चुके होते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदल जाता है। हाँ, और फिर वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। ये कोई ड्रामाई अलहदगी नहीं होती, बल्कि एक खामोश और आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाना है। इसे तन्हा भेड़िए यानी लोन वुल्फ की तवानाई कहा जा सकता है। भेड़िए ग्रोह में रहते हैं, लेकिन कुछ भेड़िए ग्रोह छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो नाकाम हो गए, बल्कि इसलिए कि वो ग्रोह अब उनके लिए घर जैसा महसूस नहीं होता। तन्हा भेड़िया खोया हुआ नहीं होता, वो अपनी आज़ादी और अपनी असलियत को दोबारा हासिल कर रहा होता है। मैं समझता हूँ, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो क्या ये रवैया खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं?
کیسے؟ اگر آپ ہر اس گروہ کو چھوڑتے رہیں جو آپ کی توانائی نچوڑ رہا ہے تو کیا آپ اہم سماجی تعلقات اور نیٹ ورک سے محروم نہیں ہو جاتے، چاہے وہ گروہ پرفیکٹ نہ بھی ہو؟ دیکھیں، یہاں مقدار اور معیار کا سوال ہے۔ ان کے لیے ایک غیر مستند تعلق جہاں انہیں مسلسل اداکاری کرنی پڑے، وہ ان کی روح کو گھٹن زدہ کر دیتا ہے۔ ہم ان کا جانا اس بات کی علامت نہیں کہ انہوں نے پرواہ کرنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کی پرواہ کرنا شروع کر دی ہے۔ ان کا اندرونی قطب نما چیخ کر کہتا ہے کہ یہ جگہ اب تمہارے لیے نہیں رہی۔ اور زیادہ تر لوگوں کے برعکس وہ اس آواز کو سنتے ہیں۔ بالکل، وہ پل نہیں جلاتے، بس خاموشی سے اپنا نقشہ بدل لیتے ہیں۔ اپنی تنہائی میں وہ منقطع نہیں ہوتے، وہ خود کو اثر نو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تاکہ جب وہ واپس آئیں تو زیادہ حقیقی اور مضبوط ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اگلا نقطہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ وہ خاموش ہیں مگر کبھی کمزور نہیں۔ انہیں اکثر خاموش طبع، پراسرار یا شدید کہا جاتا ہے، لیکن ان کی خاموشی غیر موجودگی نہیں ہے۔ جب وہ ایک کمرے میں ہوتے ہیں تو وہ ہر چیز کو جذب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹا سا تاثر، توانائی میں ہر تبدیلی، ہر انکہی کشیدگی۔ بالکل۔ یہاں کتے اور بھیڑیے کی مثال بہت اچھی طرح سے لاگو ہوتی ہے۔ کتے توجہ حاصل کرنے کے لیے بھونکتے ہیں، ہاں وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتے ہیں، جی۔ جبکہ بھیڑیے رابطہ قائم کرنے کے لیے آواز نکالتے ہیں۔ وہ شور نہیں کرتے بلکہ گونج پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ سنے جائیں جو واقعی سننا چاہتے ہیں۔ مطلب INFJ شخصیات صرف جگہ بھرنے کے لیے نہیں بولتی۔ بالکل نہیں، وہ تب بولتی ہیں جب ان کے الفاظ میں گہرائی اور بصیرت ہو۔ ان کی خاموشی ایک خالی جگہ نہیں بلکہ ایک سوچنے کی جگہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی میں طاقت ہو سکتی ہے، لیکن عملی دنیا میں، خاص طور پر کارپوریٹ ماحول میں، کیا یہ خوبی ایک کمزوری نہیں بن جاتی؟ جہاں فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں جو سب سے زیادہ بولتے ہیں، جو اپنی بات پر زور دیتے ہیں، کیا ان کی خاموشی کو لاتعلقی یا نااہلی نہیں سمجھا جاتا؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ لوگ ان کی خاموشی کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ جی، وہ فرض کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بات پر زور نہیں دے رہا تو اس کے پاس خیالات نہیں ہیں، یہ وہ غیر فعال ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تب وہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ جب دوسرے لوگ کارکردگی دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، پیٹرن دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ آخر کار بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی بحث نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ ان کے الفاظ سوچے سمجھے گہرائی سے آتے ہیں اور اکثر پوری گفتگو کا رخ بدل دیتے ہیں۔ ان کی طاقت شور میں نہیں بلکہ اثر میں ہے۔ یہ بات مجھے ہمارے چوتھے نقطے کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا انہیں خطرناک سمجھتی ہے، لیکن در حقیقت وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک عام تاثر ہے۔ لوگ انہیں شدت یا انٹینس اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی جذباتی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ صرف تاریخیں اور نام نہیں یاد رکھتے، نہیں، بلکہ یہ بھی یاد رکھتے ہیں کہ 2014 میں کسی نے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ کیسے بدلا تھا اور انہیں کیسا محسوس ہوا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف اچھی یادداشت کا معاملہ نہیں، یہ ان کی ایک بنیادی خصوصیت، وہی انٹروورٹڈ انٹویشن کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اسے تھوڑا اور واضح کریں۔ یہ لاشعوری طور پر ماضی کے جذباتی ڈیٹا کو اکٹھا کرتی ہے تاکہ مستقبل کے رویوں کے پیٹرن کو سمجھ سکے۔ تو جب وہ 2014 کی کوئی بات یاد کرتے ہیں تو وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اس پیٹرن کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں۔ جی، تاکہ خود کو مستقبل میں ویسی ہی تکلیف سے بچا سکے۔ یہ دراصل ایک دفاعی حکمت عملی ہے، بالکل ایک ایسے بھیڑیے کی طرح جو ایک بار شکار ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے محتاط ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا کھل کر بات کیا کرو، یہ مشورہ ان کے لیے بیکار ہے، کیونکہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر کسی کے لیے کھلنا محفوظ نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ چیزوں کو اتنی گہرائی سے محسوس کرتے ہوں۔ بالکل، ان کے لیے بھروسہ ایک عام بات نہیں بلکہ ایک روحانی معاہدہ ہے۔ روحانی معاہدہ؟ جی، انہوں نے دیکھا ہے کہ جب آپ اپنا دل کسی ایسے شخص کے حوالے کرتے ہیں جو اس کی قدر کرنا نہیں جانتا تو کیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی جذباتی دنیا کے گرد ایک قلعہ بنا کر رکھتے ہیں۔
وہ ہر کسی کے سامنے خود کو ظاہر نہیں کرتے۔ وہ صرف صحیح وقت اور صحیح شخص کا انتظار کرتے ہیں۔ درست، یہ خوف نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ وہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی اندرونی دنیا کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب وہ صحیح شخص مل جاتا ہے تو تعلق زندگی بھر کا بنتا ہے۔ یہ ہمارا 5واں نقطہ ہے۔ جی، وہ صرف محبت میں گرفتار نہیں ہوتے بلکہ گہرائی سے جڑ جاتے ہیں۔ ان کا رومانس کا تصور پھولوں یا چاکلیٹ کا نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ اس سوال کا ہے کہ کیا تم میری داخلی کائنات کی پوری جذباتی گہرائی کو بغیر ٹوٹے سنبھال سکتے ہو؟ کیا خوبصورت بات ہے، اور اس کا موازنہ بھیڑیوں سے کیا جا سکتا ہے جو زندگی بھر کے لیے ایک ہی ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک رومانوی خیال نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک فطری جبلت ہے۔ جب وہ ایک ساتھی کا انتخاب کر لیتے ہیں تو وہ پوری طرح اس کے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بیک اپ پلان نہیں، کوئی باہر نکلنے کی حکمت عملی نہیں۔ وہ اپنے ساتھی میں اپنی روح کا ایک حصہ دیکھتے ہیں۔ لیکن اس قدر گہری وفاداری تو بہت نازک بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس سطح پر بھروسہ ٹوٹ جائے تو اس کا اثر بھی اتنا ہی شدید ہوتا ہوگا۔ بہت شدید۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا دل ٹوٹ گیا، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جب ان کا بھروسہ ٹوٹتا ہے تو یہ صرف دل ٹوٹنا نہیں ہوتا، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائناتی نظام سے غداری ہوئی ہو۔ کائناتی نظام سے غداری؟ یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ کیونکہ انہوں نے صرف اپنا وقت یا جذبات نہیں دیے ہوتے، انہوں نے اپنی روح کا ایک ٹکڑا دیا ہوتا ہے۔ یہ اتنا گہرا زخم ہوتا ہے کہ اس سے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سطحی تعلقات میں رہتے ہیں، لیکن یہ لوگ اپنی اندرونی دنیا کی چابیاں کسی کو دینا چاہتے ہیں، اور جب وہ چابیاں غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو تباہی ہوتی ہے۔ جی، اس کے باوجود وہ محبت سے دستبردار نہیں ہوتے، وہ بس زیادہ منتخب اور محتاط ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہمارا چھٹا نقطہ، وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں، چاہے دوسرے نہ جانتے ہوں۔ انہیں زندگی بھر بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ تم بہت خاموش ہو، تم بہت سینسٹیو ہو، تم بہت زیادہ سوچتے ہو۔ جی، یہ لیبلز ان پر چپکا دیے جاتے ہیں۔ اور کچھ عرصے کے لیے شاید انہوں نے اس پر یقین بھی کیا ہو، خود کو بدلنے کی کوشش کی ہو۔ بالکل، لیکن ایک سچائی ہے جسے کوئی نہیں بتاتا۔ انسانوں کے ذریعے پالے گئے بھیڑیے پھر بھی بھیڑیے ہی رہتے ہیں۔ واہ! آپ کتنی ہی ٹریننگ دے دیں، کتنے ہی احکامات سکھا دیں، آپ کسی ایسی چیز سے جنگلی پن نہیں نکال سکتے جو آوارہ گھومنے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ INFJ شخصیت کے لوگ معاشرے میں گھل مل جانے کے لیے نہیں بنے ہوتے، وہ گونج پیدا کرنے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے، جب وہ یہ اداکاری چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ ہوتا ہے یا ایک طویل عمل؟ یہ اکثر ایک طویل اور خاموش عمل ہوتا ہے۔ وہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ مسکراتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، لیکن آخرکار وہ نقاب بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اور پھر ایک لمحہ آتا ہے جسے یادداشت کی واپسی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے اندر کی کوئی گہری قدیم جبلت جاگ اٹھتی ہے اور کہتی ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی اصلیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ جی، وہ اس شخصیت کی طرف لوٹتے ہیں جو وہ ہمیشہ سے تھے، تمام تہوں کے نیچے۔ اور ایک بار جب ایسا ہو جاتا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اب انہیں سب کچھ صاف نظر آتا ہے۔ مثلاً جس طرح وہ مغلوب ہونے پر غائب ہو جاتے ہیں، جس طرح انہیں تعلق کی خواہش ہوتی ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی پالتو بننے کے لیے نہیں بنے تھے، وہ خاموش، وفادار اور جنگلی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شاید مختلف محسوس کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی میں کوئی خرابی ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ یہ کہ آپ ایک پالتو دنیا میں رہنے والی ایک جنگلی مخلوق ہیں۔ یہ احساس کہ کوئی ٹوٹا ہوا نہیں بلکہ اپنی فطرت کے مطابق جنگلی ہے، شاید بہت سی لوگوں کے لیے ایک اہم دریافت ہو۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ اگر یہ خصوصیات، محتاط ہونا، خود کو محفوظ رکھنا، منتخب ہونا، فطرت کا حصہ ہیں، تو کیا معاشرے کی پالتو بنانے کی مسلسل کوشش فرد کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے؟
اور ایک شخص اپنی جنگلی فطرت کو تسلیم کر کے اس دنیا میں کیسے بہتر طریقے سے رہ سکتا ہے بغیر خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائے؟ بہت گہرا سوال ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.